बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दिन भर की अहम ख़बरों और उनके ऊपर अपने तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो अहम ख़बरें हैं उनमें से हमने 5 ख़बरों का इंतख़ाब किया है। वो आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी आपके सामने पेश करेंगे। इनमें जो सबसे पहली ख़बर है, कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई ने एडजर्नमेंट की एक एप्लीकेशन दी थी कि इस केस को इल्तवा किया जाए, यानी इसमें हमें कोई डेट दे दी जाए। मैंने आपको बताया था कि पीटीआई ये चाहती है कि इस केस को किसी भी तरह से 25 अक्टूबर के बाद लेके जाया जाए। आज जब कोर्ट के अंदर इसकी हेयरिंग स्टार्ट हुई और काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। काजी साहब के साथ इस केस में जो बाकी 2 जजी साहबान थे, उनमें मोहम्मद अली मज़हर और मसर्रत हलाली साहिबा इसमें मौजूद थीं। जब अदालत बैठी तो उनको बताया गया कि पीटीआई ने इसमें इल्तवा की एक दरख्वास्त दी है कि इस केस को एडजर्न कर दिया जाए। उस पर काजी साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने इवन यहाँ तक कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बात करना शुरू कर दी कि ये जो हैं ये ड्रम बीटर्स हैं। ड्रम बीटर्स को उर्दू में कहते हैं ढोलची, ढोल बजाने वाले। उन्होंने कहा कि ये जो ढोलची हैं, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया है। केस तो हम मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। ये जो ढोलची हैं, ये जो ड्रम बीटर्स हैं, पहले अदालती फ़ैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक मैंने ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फ़ैमिली मसरूफ़ियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। समाअत के दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। काजी फ़ाइज़ ईसा ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया है। पहले अदालती फ़ैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फ़ैमिली मसरूफ़ियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताख़ीरी हरबा है। ये काजी साहब कह रहे हैं कि ये एक ताख़ीरी हरबा है। बात यह है कि आप चूँकि जा रहे हैं, आपका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, आज 11 तारीख़ है और 14 दिन बाद आपने चले जाना है। आप किसी भी अहम केस में बैठने के एलिजिबल हैं ही नहीं हैं। आपको तो वॉलंटियरली ये केसेस छोड़ देने चाहिए कि जो नेक्स्ट चीफ़ आएगा वो अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाएगा, वो केसेस को सुनेंगे। लेकिन काजी साहब बज़िद हैं कि उन्होंने ऐसे अहम फ़ैसलों के केसेस के फ़ैसले करके जाना है, तो बहुत गुस्से में थे। ढोलची पहले अदालती फ़ैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक मैंने ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फ़ैमिली मसरूफ़ियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताख़ीरी हरबा है। काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर नज़रसानी केस पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मसर्रत हलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये केस 29 मई को कॉज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली ज़फ़र की 4 जून तक अमूमी इल्तवा की दरख्वास्त थी। बेंच में शामिल एक मेंबर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उन्होंने कहा कि फौतगी या ख़राबी सेहत के सबब इल्तवा ज़रूर मांगा जाता है, केस में मज़ीद इल्तवा नहीं देंगे। काजी साहब शदीद गुस्से में थे। काजी साहब ने कहा कि केस मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि ये जो मसरूफ़ियत का बहाना किया गया है हामिद ख़ान साहब की तरफ से, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि वो उनको कोई फ़ैमिली मसरूफ़ियत है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये कह रहे थे। सच तो बोलना चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। ये एक आम रूटीन की बात है कि जब आप वकील साहब जो हैं वो किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो एक एप्लीकेशन उनके एसोसिएट की तरफ से दायर होती है और कोर्ट जो है वो केस को एडजर्न कर देती है और मुनासिब वक्त दे देती है कि ठीक है। बल्कि वो ये तक पूछते हैं कि उनकी वो जो मसरूफ़ियत है या उनकी बीमारी है वो कब तक रहेगी या क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो जैसे ही असिस्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट डेट अनाउंस कर देते हैं। लेकिन यहाँ काजी साहब बज़िद थे कि क्यों कोई पेश नहीं हुआ, ताकि हम आज उसको सुन के फ़ैसला कर देते हैं। इल्तवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। हामिद ख़ान की ज़ात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि हामिद ख़ान साहब जब पेश हुए थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था काजी साहब के ऊपर
کہ آپ یہاں مت بیٹھیں، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو نہیں اٹھوں گا، آپ نے چھوڑنا ہے تو چلے جائیں۔ تو حامد خان صاحب احتجاجاً کورٹ روم سے باہر چلے گئے تھے، وہ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے، شدید غصے میں تھے۔ صبح بھی ہم نے التوا کی درخواستیں مسترد کی ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے انٹا پارٹی انتخاب فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی درخواست 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا۔ حکم نامے میں لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی 6 کے تحت نظر ثانی میں وکیل تبدیل ہو سکتا ہے۔ التوا کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، یعنی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 21 اکتوبر ڈال دی جاتی ہے، یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ ہم نے یہ اپلیکیشن مسترد کر دی ہے۔ اگر خاندانی مصروفیات تھیں تو دوسرے وکلاء کی خدمات لی جا سکتی تھیں، یعنی قاضی صاحب بضد تھے کہ ہر حال میں پی ٹی آئی کی طرف سے کسی کو آج پیش ہونا چاہیے تھا۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی۔ التوا کی درخواست میں وکیل حامد خان کی خاندانی مصروفیات بتائی گئیں۔ کیا خاندانی مصروفیات ہیں؟ حامد خان کی جانب سے نہیں بتایا گیا، یعنی یہ تک کورٹ نے آرڈر میں لکھوا دیا، یعنی اتنی ڈیپلی جا کے آج کا آرڈر لکھوایا گیا۔ بہرحال یہ کیس اب 21 اکتوبر تک ملتوی ہو گیا۔ 21 اکتوبر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک 5 رکنی بینچ بیٹھا شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں۔ یہ بینچ بیٹھا تھا عمران خان کی نااہلی کے کیس کو سننے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جب ان کو نااہل قرار دیا تو ان کی میاں والی کی سیٹ کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پہلی ہیئرنگ تھی اس کی، پی ٹی آئی کی طرف سے آج جو بیرسٹر تھے علی ظفر وہ پیش ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے تھے، اور دوسری طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے وہ تھے شہزاد شوکت صاحب، اور شہزاد شوکت صاحب سپریم کورٹ بار کے اس وقت موجودہ صدر ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا لطیفہ اس وقت ہو کوئی نہیں سکتا کہ اس وقت ساری کی ساری پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ حکومت وقت کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف متحد ہیں، پورے پاکستان میں کنونشن ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ بہرحال اس کیس میں علی ظفر کے دلائل آج ہو چکے تھے، 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور 2 ہفتے بعد اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور اس وقت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری بڑی اہم خبر آپ کو یاد ہو گیا، اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے محمد اکرم، جو اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ کہیں خود ہی انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے خلاف عدالت کے اندر ان کی بازیابی کا کیس دائر ہوتا ہے، رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے کورٹ کے اندر کہ جی وہ شیخو پورہ کی اینٹی کرپشن کی ٹیم کے پاس ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان پر الزام بڑا محض خیز جو عدالت کے سامنے بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر کسی شخص سے 90,000 روپے کی رشوت لینے کا الزام تھا۔ تو 90,000 کی کرپشن کے اوپر شیخو پورے کی اینٹی کرپشن ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا وہ برآمد کرتے ہیں، ان کو کب پیش کرتے ہیں کورٹ کے سامنے۔ بیسیکلی چاہتے یہ ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل میڈیا کے سامنے، پبلک کے سامنے آ کر دیں، تب ان کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک وہ اپنے مقصد میں چونکہ کامیاب نہیں ہوئے، اس وجہ سے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک اہم کیس تھا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی، چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے وہ پیش ہوئی تھی درخواست۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ میری نازیبہ ویڈیو جو ہے جعلی ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو ہے فلک جاوید کا ہاتھ ہے۔ اب یہ ایف آئی اے کو یہ دے دیا گیا ٹاسک کورٹ کی طرف سے، تو ایف آئی اے نے آج اپنی رپورٹ جمع کروائی، تو عدالت جو تھی وہ انہوں نے ایف آئی اے کو بڑی شاباش بھی دی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ وزیر اطلاعات ثقافت پنجاب لیگی رہنما عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی بہن فلک جاوید کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔
عدالتی حکم پر FIA نے فلک جاوید سمیت مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ یاد رہے کہ فلک جاوید اور صنم جاوید اس وقت دونوں کے اوپر بے شمار FIR ہو چکی ہیں اور دونوں بہنیں اس وقت روپوش ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آ رہی۔ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا عدالت کی طرف سے، اور ان کی مفرور ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات کے لیے متعلقہ محکموں کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیوز وائرل کرنے کے کیس کی جمعہ کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم میں لکھایا گیا ہے کہ ایکس یعنی ٹویٹر سے متعلق دونوں کیسز آئندہ سماعت پر پیش کیے جائیں۔ ڈائریکٹر جنرل FIA نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پشاور اور اسلام آباد میں 30 ستمبر کو 2 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ رپورٹ کے مطابق FIA حکام کو کیس ڈائریز، دستخط اور فائل تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کوتاہی برتنے والے حکام کو سخت کارروائی کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ناقص تفتیش کے ذمہ دار کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم میں کہا کہ FIA کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت نے ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ملزمان کے خلاف دفعہ 88 یہ اشتہاری کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ دفعہ 88 کے تحت کی جاتی ہے۔ دفعہ 88 کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ، موویبل اور اموویبل دونوں قسم کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی تفصیلات کے لیے متعلقہ اتھارٹیز کو خط لکھ دیے گئے ہیں، یعنی ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کی ڈیٹیل منگوا لی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہر وہ شخص جس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے اسے کسی نہ کسی کیس میں پکڑا جائے، نامزد کیا جائے اور اس کے کاروبار کو تباہ کر دیا جائے کہ وہ شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ رپورٹ کے مطابق 4 مفرور ملزمان کا تعلق بیرون ملک سے ہے۔ بیرون ملک سے 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ ملزمان کی نشاندہی کے لیے سائبر فرانزک ایکسپرٹ فیلڈ یونٹس متحرک کر دیے گئے ہیں۔ خصوصی ٹیم کو قانون کے تحت سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ جو نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں عظمیٰ بخاری خود یہ کہتی ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں۔ وائرل کس نے کی ہے؟ یہ فلک جاوید نے وائرل نہیں کی۔ وہ کہتی ہے کہ جہاں سے یہ وائرل ہوئی ہے مبینہ طور پر فلک جاوید کے کہنے پہ وائرل ہوئی ہے۔ اب یہ ہے ٹوٹل کیس کہ فلک ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے کہنے پر وائرل ہوئی ہے، اس کی کوئی ایویڈنس ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے انٹرپول تک کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس کیس کی آپ انٹینسٹی کو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا کیس ہے۔ حکومت کے پاس اور کرنے کو چونکہ کچھ کام نہیں ہیں تو اس لیے وہ اس کیس کو لے کے بڑا سیریس ہے۔ چلیں اس کے بعد جو نیکسٹ خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ہماری آج کی لاسٹ سٹوری ہے۔ ہم نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کی جو کمپلینٹس تھی اس کے لیے 4 صوبے میں بنائے گئے تھے۔ کراچی کا جو الیکشن ٹرائیبیونل تھا حلقہ 231 ملیر کے اندر، وہاں سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ جو تھے وہ 389 ووٹوں سے جیتے تھے، اور پیپلز پارٹی کے جو آزاد امیدوار تھے وہاں PTI کے آزاد امیدوار تھے خالد محمود، انہوں نے ان کے خلاف الیکشن ٹرائیبیونل میں درخواست دی تھی۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے لاسٹ ڈیٹ پر یہ حکم دیا کہ اس کے 4 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر لی جائے۔ آج یعنی 11 اکتوبر کو یہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونی تھی۔ آج اب دونوں امیدواروں کی موجودگی میں، ان کے نمائندوں کی موجودگی میں جب ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے وہاں پہ کھولے گئے وہ ڈبے تو وہاں بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی۔ قومی اسمبلی کے حلقے N نے 231 کراچی کے 4 پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے موقع پر ہنگامہ آرائی۔ ووٹوں کی گنتی شروع ہونے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کو کس طرح سے رگ کیا گیا، کس طرح سے جیتنے والوں کو ہرایا گیا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان کے اندر ہر حلقہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ایسی ہی سٹوری ملے گی۔ یہ ایک لیسن بھی ہے، یہ ایک رپورٹ بھی ہے کہ اس وقت جو ہارے ہوئے ہیں یعنی جو حکومت ہے
اس نے اپنی سیٹوں کو کیسے بچانا ہے، یہ بچانے کا طریقہ بھی انہوں نے آج کے اس کیس میں بتا دیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی شروع ہونے سے قبل نقاب پوش افراد ریجنل الیکشن کمیشن کے دفتر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور بیلٹ پیپرز کی بوری باہر لے جا کر آگ لگا دی۔ ایک اور جگہ پہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ ووٹوں کی ایک بوری اٹھا کر بھاگ گئے، یہاں پہ ایک بوری جو ہے اس کو آگ لگا دی۔ الیکشن ٹرائیبیونل سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر حلقہ NA 231 ملیٹ 3 کے 4 پولنگ سٹیشنز PS 65, 71, 98 اور 175 کی دوبارہ گنتی آج ریجنل الیکشن کمشنر کراچی امتیاز کلوڑو کی نگرانی میں ہونا تھی۔ دوبارہ گنتی کے لیے اس نشست پر عام انتخابات 2024 میں امیدوار جو کامیاب ہوئے تھے عبدالحکیم بلوچ، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خالد محمود اور اس حلقے سے الیکشن 2024 میں حصہ لینے والے دیگر امیدوار بھی موجود تھے۔ سب لوگ موجود ہیں، چند نقاب پوش آتے ہیں اور وہ آ کے سارے بیلٹ پیپرز کی بوریاں، وہ ٹوکریاں وہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ گنتی کا عمل شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے نامعلوم افراد جنہوں نے اپنے منہ چھپا رکھے تھے ریجنل الیکشن کمشنر کے دفتر پر حملہ کر دیا، دفتر میں توڑ پھوڑ کی اور بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان سے بھری بوری کو جلا دیا، جبکہ شیشے کی بوتلوں سے بھی وہاں موجود افراد پر حملہ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیکورٹی کا یہ عالم ہے کہ گنتی کا عمل ہونا ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، وہاں پولیس بھی ہوتی ہے، تو پولیس کی موجودگی میں، سیکورٹی اداروں کی موجودگی میں، الیکشن کمیشن کی اپنی سیکورٹی کی موجودگی میں چند نامعلوم افراد نقاب پہن کر آتے ہیں، سب کو مار پیٹ کرتے ہیں اور ووٹوں کی بوریاں تھیلے چھین کر لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کی نفری بھی کچھ نہ کر سکی اور نامعلوم افراد بآسانی فرار ہو گئے۔ حملے میں ریجنل الیکشن کمیشن کا نائب قاصد زبیر بھی زخمی ہوا، یہ خانہ پوری کے لیے اپنے ایک بندے کو بھی زخمی کیا۔ اس موقع پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور امیدواروں نے ایک دوسرے پر الزامات لگا دیے۔ اب میڈیا کے اندر یہ کوٹ ہو رہا ہے، جی وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ کام کس نے کروایا اور کیوں کروایا۔ حملے کے بعد SSP ساؤتھ ساجد سدوزئی نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ حملے کے بعد پھر وہ آتے ہیں SSP صاحب، وہ جائزہ لیتے ہیں۔ دوسری جانب تمام امیدوار ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پرچہ درج کروا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ایک ہفتے کے لیے روک دی۔ ووٹوں کی بوری کو آگ لگا دی گئی، ووٹوں کی بوری جو ہے اس کو لے کے نامعلوم افراد بھاگ گئے۔ اب یہ ملتوی کریں یا نہ کریں، ایک ہفتے بعد جب یہ دوبارہ گنتی کے لیے بیٹھیں گے تو گنتی کس چیز کی کریں گے؟ ووٹوں کی بوریاں یا تو جلائی جا چکی ہیں یا نقاب پوش اس کو لے کے بھاگ چکے ہیں، تو اب گنتی کیسے ہوگی؟ خیال رہے کہ NA 231 سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 389 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے تھے اور دوسرے نمبر پر PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خالد محمود تھے۔ دوبارہ گنتی کے آغاز سے قبل پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ، PTI کے حمایت یافتہ خالد محمود ریجنل الیکشن کمیشنر کے دفتر پہنچے۔ الیکشن گنتی شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نقاب پوش آئے اور ووٹوں کی بوریاں چھین کر باہر لے جا کر آگ لگا دی اور لے کر بھاگ گئے۔ یہ ہے آج کی ٹاپ سٹوری، لیکن آپ نیشنل میڈیا کے اوپر اس خبر کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے وہ دیگ کا ایک دانہ جس کو چکھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو رجیم ہے یہ اپنی حکومت کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی حلقے میں اگر آپ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی بات کریں تو جان لیجئے کہ اس کا رزلٹ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ آج سے ایک ہفتہ پہلے اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جہاں پہ ووٹ کی گنتی کی بات ہو وہاں فارم 47 اور 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ قاضی صاحب آپ بتائیے کہ جب ووٹوں کی گنتی کا وقت آیا تو ان ووٹوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بوریاں لے کر نقاب پوش بھاگ گئے۔ اب فارم 45 اور 47 کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو بتائیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو اپلیکیشنز ہیں، جو ہارے ہوئے بظاہر جو لوگ ہیں وہ اپنا مداوع کہاں پہ جا کے تلاش کریں؟ سب سے بڑی عدالت کے سربراہ آپ ہیں۔ آپ نے جب خود ہی یہ اعلان کر دیا کہ فارم 45 اور 47 زیرو ہیں ووٹوں کی گنتی کے سامنے، اور ووٹوں کی گنتی
نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب آپ کیا ایکشن لیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن میڈیا کے اوپر اس خبر کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس ضرور آئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔